अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा पारा 30वां पारा, और ये वो पारा है जिसमें मुख्तसर सूरतें हैं लेकिन अपने अंदर ऐसे ऐसे ख़जाने और राज पोशीदा किए हुए हैं कि जिनके बारे में हम जितना भी गौर व फ़िक्र करें, जितना भी सोचें और अपनी ज़िंदगियों के साथ रिलेट करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भी याद रखिएगा कि जो मक्की सूरतें होती हैं उनकी एक बहुत बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि वो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला के करीब करती हैं, अल्लाह ताला का तारुफ़ देती हैं, आखिरत के बारे में बताती हैं, मकसद हयात के बारे में बताती हैं। यानी आप में से स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको ये सूरतें बहुत फ़ायदा देंगी, क्योंकि आप चेंज होना चाह रहे हैं, अल्लाह की बात को समझना चाह रहे हैं, अल्लाह की बात के मुताबिक बहुत से काम करना चाह रहे हैं और आपको तरीका नहीं समझ आता, आपको लगता है कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सूरतें जो हैं वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट देती हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो कि दीन को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बहुत सालों से, बहुत अरसे से कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी कभी रुक जाते हैं, कभी बढ़ते हैं, और ख़ास तौर पे जब उनको अपोजिशंस फेस करनी पड़ती हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अंदर की भी स्ट्रगल्स हैं, बाहर की भी स्ट्रगल्स हैं, तो फिर मक्की सूरतें जो हैं इंसान को हौसला देती हैं, इंसान को बताती हैं कि ऐसे मौके पे आपने क्या करना है। तो बहरहाल ये वो सूरतें हैं जो हमें कायनात की खूबसूरती भी दिखाती हैं, हमें अपने अंदर के भी हालात के बारे में बताती हैं। अपना डायग्नोसिस करो और देखो कि तुम कहाँ पे हो, और हमें आगे के लिए भी कुछ एक जिसे कहते हैं कि माइलस्टोन अचीव करने के लिए कुछ टारगेट्स देती हैं। सो आज हम सूरा पढ़ेंगे, सूरा अद्दुहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। सूरा अद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की और रात की जब वो छा जाती है, नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने और ना ही वो आपसे नाराज़ हुआ। सूरा दुहा को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सोसाइटी में रहने वाले जहाँ पे लोग बुतों को पूज रहे थे, बुतों के ज़रिए अल्लाह को और ख़ुदा को पहचानने की कोशिशें कर रहे थे, शिर्क में पड़े हुए हैं और बुराइयों में पड़े हुए हैं, और जो उनका दिल चाहता है अपने दिलों की बात सुन सुनकर बहुत से मामलात में फ़ैसले कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने साल नबूवत से पहले उनमें गुजारे, बेचैनी के साथ गुजारे, और उस बेचैनी के बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको वो तौफीक दी कि जब उनको वही मिली, वही नाजिल हुई, पहली वही, नबूवत का दर्जा मिला, नबूवत के दर्जे के साथ हकीकत खुली कि दुनिया में कैसे रहना है, कौन से काम करने हैं, शिर्क से अपने आप को कैसे बचाना है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो ऑब्वियसली यही होता है, जब हमारे दिल पर चोट लगती है, हमारे ज़ाती मफादात पे चोट लगती है, हमें लगता है कि मुझे मेन स्ट्रीम से हट के क्यों काम करना पड़ेगा, तो इंसान नहीं वो काम करना चाहता। यू डोंट वांट टू फेस द सोसाइटी, यू वांट टू स्टे इन योर कंफर्ट जोन। तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज़ करना शुरू कर दिया। इस अपोजिशन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद से कोई मेड अप स्टोरीज़ लेकर नहीं आ रहे थे। जो अल्लाह का हुक्म था, जैसे हुक्म आता था उसी तरह से वो उस हुक्म को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते थे, उसी तरह से लोगों को बता देते थे। चाहे लोग नाराज़ हों, चाहे किसी को कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम शुरू हो जाए, चाहे कोई बहुत खुश हो, तब्दील हो जाए, लेकिन बात क्या है, जैसे कमांडमेंट आ गई, जैसे अल्लाह का हुक्म आ गया, वैसे ही आगे कन्वे कर दिया जाए। लेकिन अब बीच में हुआ क्या, चंद इब्तदाई मौके के बाद वही बंद हो गई, वही नहीं आ रही, गैप आ गया। लोग आकर जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है। इसी तरह से वो लोग जो इस पैगाम को मानते नहीं थे, तो वो भी आकर बहुत टॉन्टिंग स्टाइल में पूछ रहे हैं अच्छा अब आगे क्या है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीचलेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक ख़ुद से कुछ नहीं बोल सकते जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से कोई बात आप तक पहुंचाई ना जाए।
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا جو وقت ہوتا ہے انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی بتایا نہیں گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لوگ آپ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس میں کرٹیکل لوگ بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اب آپ کو بھی بے چینی ہے کہ مجھے کس طرح سے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے۔ اور یہاں پر وہ لوگ جن کو موقع مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر طرح کی بات کر لیں، ہر طرح کی کنسپریسی تھیوری جو ہے اور پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیں، انہوں نے ایسی باتیں بھی کرنی شروع کر دیں کہ لو جی یہ جو جس خدا کو مانتا ہے اس خدا نے ہی چھوڑ دیا اسے، اور اس کے بعد ٹھٹھے لگانا شروع کر دیے۔ ایسے موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور قسم کس کی کھائی؟ چاشت کے وقت کی کھائی، قسم کس کی کھائی؟ اس رات کی کھائی جو کہ جب چھا جاتی ہے، اور پھر کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی اس میں ایک بہت زیادہ تسلی کا، کمفرٹ کا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم سمجھیں گے۔ اور ویسے بھی یہ والی صورت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی آپ سوچیں ہول ہارٹیڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو پیشن تھا دین کے تمام معاملات کو آگے کنوے کرنا، اس سارے سینیریو کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین اس میں کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت سے اسباق ہیں، جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان بہت کوئی انٹینسو کام کرتا ہے، انٹینسو پروجیکٹ میں جاتا ہے، تو اس کو درمیان میں تھوڑا سا بریک لے لینا، تھوڑا سا ریسٹ کر لینا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر ایک عجیب ہی قسم کی اسٹرینتھ اور انرجی آ جاتی ہے کہ اب اس کام کو آگے لے کے چلے۔ اسی طرح جب رکاوٹیں آتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، وہ انسان کو مستقبل کے لیے پریپیئر کرتی ہیں۔ یعنی آپ کے اگر شروع سے امتحان چھوٹے چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں تو آپ کے اندر وہ سٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے کہ آپ بڑے بڑے امتحانوں کو بھی لے کر آسانی سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو انسان شروع میں آنے والے ہرڈلز کو، روڈ بلاکس کو اچھے طریقے سے سہ لیتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ جم جاتا ہے، اس کے لیے پھر آگے بڑھ کر بہت سی جو مشکلات آنے والی ہوتی ہیں یا جو چیلنجز آتے ہیں ان کو سہنا اور ان کے مطابق فیصلے کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو چیلنجز کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور آج جو میں نے آیت پڑھی نا تو مجھے لگا کہ بالکل ویسی چیزیں ہونا شروع ہو گئی میری زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، میں نے آج دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، میں نے حجاب پہنا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، بلکہ وہ جو راستے میں لڑکے مجھے تنگ کرتے تھے میں نے دیکھا کہ آج وہ نظریں نہیں اٹھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی آ گئی۔ اور اسی طرح جب ہم ایسے معاملات سے گزرے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب بھی 100% دین پہ کام کریں گے تو ہمارے لیے فوراً ریڈ کارپٹ بچھ جائے گا۔ کئی دفعہ لوگ آ کے ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ وہ مجھے نا لوگ بہت تنگ کرتے تھے گھر میں، بہن بھائی اماں ابا سے نہیں بنتی تھی، تو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جا کے آج ان کو سوری بول دینا ہے۔ آپ گھر گئے اور آپ کو لگا بھی کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ نے سوچا کہ پھر بھی مجھے سوری بول دینا ہے، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اماں ابا کو سوری بولا انہوں نے مجھے گلے لگا لینا ہے، اور انہوں نے پھر مجھے کہنا ہے بیٹا ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کی پاکٹ منی ہے نا اس میں ہم بونس آپ کو دے دیتے ہیں، اور بیٹا کچھ اور چیز چاہیے، کوئی آرڈر شارڈر کر دیں کھانا آپ کے لیے، اور آپ نے کچھ اور آپ کی فرمائش ہے تو بتائیں، اور پھر سارے خاندان میں وہ منادی بھی کر دیں گے کہ بھی واہ 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 کیا ہماری اولاد ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ آپ گھر جاتے ہیں، آپ سوری بولتے ہیں، اور اماں ابا پچھلے پورے 5 سال کا پنڈورا باکس کھول لیتے ہیں اور وہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، آج تو اس بات پہ آپ نے معافی مانگی، وہ جو 5 سال پہلے آپ نے کام کیا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور جو آپ نے 3 دن پہلے 8:10 پر بدتمیزی کی تھی جب آپ کے چچا آئے ہوئے تھے، خالہ آئی ہوئی تھی، اور دادی کے ساتھ کیا کیا اور اپنے ماموں کے ساتھ کیا کیا، وہ ساری باتیں کھول لیتے ہیں، اور انسان کہتا ہے اف میں تو نہ ہی بات کرتا، میں تو پیچھے ہی رہ جاتا تو اچھا تھا میرے لیے۔ ہم یہ سمجھ کے اگر آگے چلیں کہ ہمارا رب ہمیں کسی موقع پر بھی پیچھے نہیں چھوڑتا، یہاں پر اس میں ہمیں بہت سے اسباق ملیں گے، بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں گے، اور
اصل بات یہ ہے سمجھنے کی کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جو وقت ہوتا ہے اسی کے مطابق حالات اور واقعات بدلتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے پورا سینیریو کریٹ ہوتا ہے. یعنی پری میچور طریقے سے اگر ہم کوئی بھی کام چاہیں وہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اگر دعا مانگی اور ہم کہیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں قبول ہو رہی، میں نے اللہ سے اتنا کچھ کہا، اللہ تعالیٰ سے اتنی فریاد کی، میں نے صدقہ دیا، میں نے اذکار پڑھے، کیوں نہیں یہ کام ہو رہا. تو دیکھیں اگر ہم گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کہیں میں نے اللہ سے اتنی دعا مانگی، سردی کیوں نہیں آ رہی، تو سردی تو اپنے وقت پر ہی آئے گی نا. یا میں کہوں کہ یہ آم کا درخت ہے اور میں نے اس بہت دعا مانگی کہ مجھے جب کہ مالٹے لگے ہوئے ہیں تو مجھے آج آم مل جائے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو SOPs کریٹ کیے ہیں، جو اسباب کریٹ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور مشیت ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آم دیں گے. تو یہ بات سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضحیٰ کے وقت کا ذکر کیا گیا، اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ والضحیٰ، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے ضحیٰ کا جب ساری دنیا جاگ گئی ہے، ساری دنیا، چرند پرند انسان اپنے اپنے کام میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ دیکھیں سورج کی روشنی چمکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پرندوں کی آوازیں زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، سڑکوں پہ آپ کو ٹریفک کا رش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مارکیٹ پلیسز پہ جائیں تو وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ذکر کیا گیا والضحیٰ، صبح کی اتنی رونق کا، اور پھر کہا گیا واللیل اذا سجا، اور وہ رات جب کہ وہ چھا جاتی ہے. تو یہاں پر ہمیں کہا گیا کہ ہم رک کر اس دن اور رات کے سائیکل پہ غور و فکر کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی صورتیں کی ہیں جس میں دن کا ذکر، رات کا ذکر، اور سائیڈ بائی سائیڈ ذکر، اور آگے پیچھے ذکر، اور ہر صورت میں ایک نیا ہی اینگل ہمیں سمجھ آیا، ایک نئی ہی بات پہ ہم نے غور و فکر کیا. اور جب ہمیں دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے یہاں پر قسم کھا کے کہ اس میں بہت سے سبق ہیں، دوبارہ غور و فکر کرو، تو انسان سوچتا ہے اب کیا ہے، اب اس میں سے کیا سوچنے کی بات ہے. لیکن یہاں پر بہت اہم سبق سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہر وقت رہے. وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی دن کی گہما گہمی ہے تو کبھی رات کا ٹھہراؤ ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کبھی کچھ حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور کبھی حالات ایسے ہیں کہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کچھ کرنے کا کام نہیں ہے، یا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے. سو دھوپ کی قسم کھا کے جو انتہائی سہانا وقت ہے، کائنات میں کیا کیا خوبصورتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ دل انسان کا باغ باغ ہو جاتا ہے. یہ وہ اس کو کمپیریزن میں دیا گیا جب وحی کا آنا ہے کہ انسان کتنے ہنگامے میں ہوتا ہے نا. آج آپ کو پتہ چلا میں نے یہ پڑھنا تھا، اب آپ نے اسے پڑھا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دل پہ جبرائیل علیہ السلام نے نازل فرمائی، اس کو آگے کنوے کیا، پھر اس کے مطابق لوگوں نے کام کرنے شروع کیے، پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے احکامات کو کیسے ماننا ہے. تو انسان کے اندر ایک اور ہی لیول کی دین کا کام کرتے ہوئے اور اس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک انرجی آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اب رات کا وقت آ گیا ہے جو کہ سکون اور اطمینان کا وقت ہے. یعنی جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی وقت ایسا آتا ہے جب انسان لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جب وہاں پہ پاز آ جاتا ہے، جب انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان اے ویری ایکٹیو موڈ. آپ کو لیفٹ رائٹ لوگ بہت کچھ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سکون اور اطمینان کے وقت کو بھی بہترین گزارنا چاہیے. اس سکون اور اطمینان کے وقت کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت کی شاید ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک ینگ بچی ہے اور وہ بہت دین کا کام کرتی تھی، بہت ایکٹیو تھی، شادی ہوگی، شادی کے بعد ہسبینڈ بہت سپورٹیو بھی ہے، اس وقت بھی وہ بہت کچھ کام کر رہی ہے. لیکن اب کیا ہوا، بچہ ہو گیا. اب بچہ چھوٹا ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے روزے آ گئے، اب وہ تو جی عادت تھی قیام اللیل کرنے کی، خوب راتوں کو جاگنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، قرآن ہی ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، قرآن کا درس لیا جا رہا ہے، اور بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. لیکن اب بچے کے آنے سے وہ چہل پہل نہیں رہی، وہ کام نہیں کر سکتے. اب یہ خاتون جو ہیں وہ تو اپسیٹ ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ ہے اسی لیے لوگ کہتے ہیں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہیے. دیٹ از وائی اٹ واز ناٹ ان مائی پلان.
یعنی میں دین کا کام تو کر رہی ہوں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیچرل سائیکل رکھا ہے، کچھ کرنے کے کام رکھے ہیں، آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. میں نہیں وہ کام سارے کرنا چاہتی. دیکھیں نا میری تراویح رہے گی، دیکھیں نا میری نمازیں ایسی ہو رہی ہیں، دیکھیں نا میں یہ کام نہیں کر سک رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ جو بتا رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہماری زندگی میں ایسے ہی سائیکلز ہوتے ہیں. ہمیں ان سائیکلز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کس وقت کی کیا نیڈ ہے، کس وقت میں کیا کر سکتی ہوں. ایک لڑکا ہے اسی طرح دین کا بہت کام کر رہا ہے، اب اس کی کہیں نوکری لگ گئی ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے گھر والوں کو بھی تو مینج کرنا ہے سارا. اب اس نے نوکری لگی، اب نوکری کی وجہ سے کچھ چیزوں میں اس کی ایسی رکاوٹ آ رہی ہے، فرائض میں نہیں لیکن کچھ ایسی نفلی عبادات میں اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہا جیسے اس کو کرنا چاہیے. تو اب وہ کیا کرے، اپسیٹ ہو جائے اور اپسیٹ ہو کے بیٹھ کے کہے کہ آئی ایم گیونگ اپ آن ایوری تھنگ، بس میں نے اب کہیں پہ کوئی کام نہیں کرنا. نہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کو ٹھہر کے سوچنا چاہیے، اس میں سے بھی کوئی خیر نکلے گی، اس میں سے بھی میں نے کوئی راستہ نکالنا ہے. تو ہر وہ وقت جہاں پہ انسان کو لگے کہ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، انسان کو بیٹھ کے سوچنا ہوتا ہے. یہ سوچنے کا مقام ہوتا ہے. کیا کچھ سوچیں گے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ رکاوٹ جو آئی ہے کیا یہ نیچرل کانسیکوینس ہے، یعنی کہ میری کوئی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی ہے، مجھے ایک اور لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ایک خاتون کی مثال دی، ینگ مدر ہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ کہتی ہے اب میں اس طرح سے کام نہیں کر پاتی. یا یہ کہ اب یہ میری جاب کا کچھ عرصے کے لیے تقاضا ہے کہ اس وقت میں اس پہ فوکس کروں. ایک محنت سے اور حلال طریقے سے کام کرنا جو ہے وہ بھی تو عبادت ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا میرے اپنے اعمال ہی راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہے ہیں اور میرے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. یہاں پہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دحا کے وقت کا ذکر کیا گیا، چاشت کے وقت کا ذکر کیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ جو بھی فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور پھر بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور اس وقت وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھے، تو اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اس نے حج اور عمرہ مکمل کر لیا. اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ 3 چیزوں کے لیے میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں جب تک کہ تم زندہ رہو یہ کام کرو. ایک تو یہ کہ ہر مہینے کے 3 نفلی روزے جو ہیں وہ رکھو، اور دحا کی چاشت کی نماز پڑھو، اور تب تک نہ سو جب تک کہ وتر نہ پڑھ لو. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمیں نفلی عبادت کا بھی بہت اہم پیغام جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے بہت سے معاملات کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر بیسیکلی یہ تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات کا بدلنا جو ہے یہ بڑا ایک نیچرل سا عمل ہوتا ہے. یہ ایک فکسڈ مینٹیلٹی لوگوں کی ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا، جس طرح سے سوچ لیا اسی طریقے سے سارے کام ہونے چاہیے. لیکن زندگی اور دنیا اور بہت سے معاملات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ان پرنسپلز پہ نہیں چلتے. what I feel is right، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حالات اور واقعات پیدا کیے ہوتے ہیں ان کا کوئی پرپس ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس میں سخت ریزسٹنس ہے، سخت اپوزیشن ہے، اور وہی ایسے موقع پہ جب کہ اتنی ضرورت ہے ایک دم کٹ، اب وہی نہیں آ رہی. تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس وقت کیفیت ہوگی اور حالت ہوگی، کس قدر پریشانی ہوگی کہ شاید میں نے ہی کوئی غلط کام کیا. اب دیکھیں نا ابتدائی مراحل ہیں، شاید میں نے ہی کوئی ایسی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور مجھے وہ کام نہیں مل رہا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی وجہ سے یہ آیت آتی ہے. اگر ہم آیت نمبر 3 کو دیکھیں، ما ودعک ربک وما قلی، یہاں پہ 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ودع کا ہوتا ہے کہ کسی سے اپنے بہت پیارے سے دور ہو جانا، اور قلا کا مطلب ہوتا ہے کہ غصے میں، یعنی کہ کسی سے ناراضگی، سخت ناراضگی کا اظہار ہونا. تو یہاں پہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، یعنی آپ اللہ کے پیارے ہی ہیں، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو. اچھا، یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ قلا ایسی بات ہوتی ہے جس میں سخت نفرت کا جو ہے اظہار کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ جب ہم یہ 2 ایسپیکٹس کو سمجھتے ہیں
بہت سے لوگوں کو ایسے بھی ہوتا ہے، اسپیشلی جو بگنرز ہوتے ہیں، جو دین کو نیا نیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر بات پہ یہی لگتا ہے مجھ سے یہ نہیں کیا جا رہا، میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ کسی قرآن کے درس پہ، کسی حلقہ پہ جاؤں، جایا نہیں جاتا، یہ رکاوٹ آ رہی ہے، اندر کی رکاوٹ، باہر کی رکاوٹ، کبھی گاڑی نہیں ہوتی، کبھی وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے، آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ، پتہ نہیں میرے لیے راستے کیوں نہیں کھلتے۔ اور اگر انہوں نے کوئی آیات ایسی پڑھ لی کہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور ان کو لگا کہ اچھا میرے سے تو بہت گناہ ہوئے ہوئے، آلریڈی یو آر انڈر دا لوڈ آف یور سنس نا۔ انسان کئی دفعہ اپنے پاسٹ کے بارے میں بہت شرمندہ ہوتا ہے، اسپیشلی جب وہ اس راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی یہ کیفیات جو ہیں، جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے، یہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ میرا رب شاید مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا، میرے رب کو نہیں اچھا لگ رہا کہ میں نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہم کہتے ہیں یو آر سو لکی نا، آپ کی زندگی کتنی سموتھ جا رہی ہے، آپ کو ون آفٹر ادر کام مل رہا ہے، اپرچونیٹیز مل رہے ہیں، یو آر پروگریسنگ۔ ہم دونوں نے اکٹھا قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، آپ کہاں پہنچ گئی اور میں کہاں پر ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو پازز رکھے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ان کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کی وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ہر دفعہ یہ سوچنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، نہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک قسم کا پاز ٹائم دے رہا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے ریفریش ہو کر کام جو کرنے والے ہیں وہ شروع کریں۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی دنیا سے یا پہلی کام سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب عطا کرے گا آپ کو رب آپ کا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نالج کیا، ایک نالجمنٹ دی، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دنیا میں ملنے والا ہے اور جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دونوں بہترین ہوں گے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو جو اچیومنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے والی تھیں ان سب کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ آپ کا رب آپ سے اس قدر راضی ہے اور سب کچھ آپ کو دینے والا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آیت آ رہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو الٹیمیٹ سکسیس ملی نا، کیا وقت تھا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا، لوگوں نے کیسے مذاق اڑایا، کیسے ریزسٹ کیا، کیسے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، یعنی اس قدر کارنر کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اسی طرح سے طائف کے لوگوں کا حال دیکھیں انہوں نے کیا کیا، مکہ میں جانے کے بعد، مدینہ میں جانے کے بعد کس قدر مشکلات آئیں، غزوات پہ غزوات ہو رہی ہیں، اور مشرکین کے ساتھ، اور ساتھ اس کے منافقین ہیں اور یہودی ہیں اور باقی اہل کتاب ہیں، یعنی پورا ایک سینیریو تھا، اور ہر وقت ایک ایسی کیفیت رہتی تھی۔ ایکچولی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے جو سیرت کو پڑھا ہے نا، یا سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے، وہ ہم نے اپنے اسکول کے کریکولم میں پڑھا ہے، اور اس وقت ہمارا ایک فوکس کیا ہوتا تھا، رٹا لگا لو۔ ٹیچرز بھی اکثر جب ہمیں وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں تو وہ صرف یہ بتاتے ہیں دس از امپورٹنٹ فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو اینڈ دس از ناٹ۔ اماں ابا بھی جب بچوں کو گھر میں بتاتے ہیں تو وہ ایک تزکیے کے لیول سے نہیں بتاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایز اے لیونگ ریالٹی نہیں دکھاتے، بلکہ بات کیا ہو رہی ہوتی ہے، بیٹا بس کویشچن کا آنسر ایز اٹ از یاد کر لو، نمبر آنے چاہیے اس میں۔ اور بچوں کو یہ لگتا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ جو ہے اٹس اے ڈیڈ بورنگ سبجیکٹ، اور بچوں کو کیا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڈریے تھے اور وہ بکریاں چراتے تھے، اور اس دور میں جو بھی عظیم شخصیات آئیں ان کو کیا پتہ کہ زندگی کے مزے کیا ہیں، یہ تو آج کے دور کے جو مزے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، سیرت کو پڑھیں، اور سیرت کو پڑھنے کے بعد یہ سارے معاملات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو تھی اور دعوت کا کام جو تھا وہ ایمرج کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ
مکہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، آپ وہیں پہ فاتح ہو کر آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی لوگ جو کہ ایون مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے جو ٹیسٹیمنیز دی ہیں، ان کے ٹیسٹیمونیلز اگر آپ دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، جو فیمس آتا ہے کہ 100 جو فیمس پیپل ان دا ہسٹری ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی انسان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتا نظر آتا ہے کہ ہی واز ون آف دا پرفیکٹ ہیومن بینگز جو ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹ سکسیس دی دنیا میں، کہ جس طرح کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کسی کو نہیں ملی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے آج کے دور میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹونز بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مووی بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بہت ہی بیہودہ قسم کی کوئی ایسی ویب سائٹ بنا کے جو مرضی مٹیریل وہاں پہ ڈال دے، لیکن جتنی عزت، جتنی رسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن تک مسلمان کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں پر بھی کسی کی رسپیکٹ ہوتی نظر نہیں آئے گی۔ کوئی مسلمان ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے، آپ کے مرتبے کو سمجھے اور اس کے بعد آپ کی وہ عزت نہ کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک کے لیے قائم رکھ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں بلایا جانے والا نام یہ وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ہمارے کلچرز میں تو اکثر لوگ محمد نام جو ہے وہ ساتھ عزت اور احترام کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ عرب کلچرز میں جائیں تو فرسٹ نیم جو ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کا حق جو ہے تمام انبیاء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے ہائیسٹ، سب سے اونچا مقام ہے، مقام محمود، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ پھر کوثر، حوض کوثر جو ہے وہ ایک گفٹ کے طور پہ دیا گیا، اور انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں۔ پھر اللہ کی رضا دی گئی، پھر ایسی جنت دی گئی جو کہ کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درجات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ پروو بھی ہوئے، نظر بھی آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو اکنالج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی مشکل آئی ہے تو انسان اس میں ٹھہر کر پریشان نہ ہو، بلکہ اس وقت میں بھی جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، اور ایکسٹرنل پریشر سے کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ کیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں بھی آنے والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب صحابہ سے بات کیا کرتے تھے تو ایسی ہی موٹیویشنل باتیں بھی لوگوں تک کنوے کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ خندق کا جو وقت تھا بہت مسلمانوں پہ مشکل وقت تھا، چند ہزار مسلمان تھے اور اس کے مقابلے میں پورا جو عرب تھا وہ آ گیا، اور انہوں نے آ کر وہاں مدینہ کے باہر پوری وہاں پہ اپنی کیمپنگ کر لی، اور وہاں پہ جم گئے کہ ہم نے اب مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں۔ باہر کے حالات یہ تھے، اور اندر سے جو ٹریٹیز ہوئی ہوئی تھیں یہودیوں کے ساتھ وہ بھی تیاری پکڑنا شروع ہو گئے کہ ذرا سا ہمیں موقع ملے اور ہم مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو یہاں پر ختم کر دیں۔ سو اندر باہر ہر طرف سے مشکلات تھیں، اور اس وقت جب خندق کا فیصلہ ہوا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی، اور خندق کی کھدائی بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کچھ پتھر ایسے تھے جن کو توڑنا نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس وقت پتھروں کو توڑے تھے تو ایک ہٹ لگاتے تھے اور اس وقت کیا کہتے تھے، مجھے کیسر کے خزانے نظر آ رہے ہیں، دوسری ہٹ لگاتے تھے اور کہتے تھے مجھے کسرا کے خزانے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی وہ صحابہ کو موٹیویٹ یہ کر رہے تھے کہ ہم جو کرنے والا کام ہے، جو رکاوٹیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، ہم اس کے مطابق اگر آگے چلتے چلے جائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس ایمان اور اس پختہ یقین کے ساتھ، اس کنوکشن کے ساتھ آگے کام کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت ڈالی۔ خندق میں تو جو ہوا سو ہوا، غزوہ خندق میں، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر و کسرا جو ہیں وہ ان کو بھی فتح کیا گیا، اسپین کو فتح کیا گیا، چین تک، مطلب بڑے بڑی جو اس وقت کی اقوام تھی ان سب تک جو ہے وہ فتوحات پہنچی، اور مسلمان جو تھے وہ ایسے ایسے ایریاز میں چلے گئے۔ سو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو چینج ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ یعنی کسی قسم کی جب چینج آتی ہے
تو اس چینج کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لینا، اس چینج کو سمجھنا، اس چینج کو ایسے لینا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ کمزور نہ پڑے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ جو دنیا میں بھی چینج کے اوپر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب چینج انسان کی زندگی میں آتی ہے نا، آپ ایک چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور وہ نہیں ہوا، ویسے کسی اور طریقے سے وہ کام ہو گیا۔ ایک چیز جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ہو، وہ ویسے نہیں ہوا لیکن کسی اور طریقے سے وہ کام ہو گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں جو آگے جا کر اور زیادہ ریوارڈنگ ہوتے ہیں، اور انسان وہ کام کر پاتا ہے، ویسی کمٹمنٹس دے پاتا ہے جو شاید انسان نے پہلے نہیں دی ہوتی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی ٹھہراؤ آ گیا ہے، تو اس کو صرف یہ نہ سوچیں کسی نے کوئی تعویذ کیا ہے، کوئی بندش لگا دی ہے۔ استغفار کی کثرت تو بے تحاشا کریں، اللہ سے دعائیں تو بے تحاشا مانگیں، لیکن اس چینج میں جو کرنے والے کام ہیں، کون سا راستہ ایسا ہے، کون سا دروازہ ایسا ہے جس کو میں کھٹکھٹاؤں اور وہاں سے وہ راستہ کھل جائے اور مجھے کچھ اور کام کرنے کو مل جائے۔ میں خود پرسنلی دیکھتی ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی امپروومنٹس آئی ہیں، جو بھی نیا پروجیکٹ میں نے کیا، جو بھی میں نے کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، میں کسی ایک پوائنٹ پہ سٹک ہوئی ہوں، یہ کام نہیں میں کر پا رہی، اس طریقے سے نہیں کر پا رہی، اور وہاں سوچتے کرنا تو ہے نا یہ کام، اب کیسے کیا جائے، رکنا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سچویشن میں ایک اور جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سٹارٹ کروا دی، اور انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میں اسموتھلی اسی طرح کرتی رہتی اور یہ رکاوٹ نہ آتی، یہ چینج نہ آتی، یہاں پہ کچھ سوچنے کا موقع نہ ملتا، تو پھر یہ کام کیسے ہوتا، یہ نئی چیز کیسے شروع ہوتی۔ جو باہر کی چینج ہوتی ہے، جو باہر سے ہمارے لیے رکاوٹ آتی ہے، جو باہر سے کام کرنا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہم کر پاتے، اس سے ہماری زندگی میں بہت سے اچھے اثرات بھی آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں باہر کی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جتنا مرضی ہم کوشش کریں باہر ہمارے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چینجز ہوتی ہیں نا، اس کے لیے ہمیں بہت فلیکسیبل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو ہمیں فارگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے ایکسپیرینسز کو آگے سے آگے لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے مثلاً بہت ساری کامن چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں باہر کی چینج میں۔ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، بہت سارے اسپیکرز ہیں، اب کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ 6 اسپیکرز ہیں اور آپ سب کے پاس اتنا ٹائم ہے، اور پلیز آپ نے اپنے ٹائم میں ختم کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس چینج کو یعنی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں چینجز کیا ہو جاتی ہیں کہ پہلے اسپیکر کا ذرا لیٹ شروع ہوا، ٹیکنیکل کوئی چیلنج آ گیا، یا انہوں نے شروع کیا تو کوئی سوال جواب ایسے شروع ہو گیا آڈینس کی طرف سے، انہوں نے 10 منٹ ایکسٹرا لے لیے۔ اگلا اسپیکر یہ کام نہیں کرتا، اس چینج کو امبریس نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو 10 منٹ ایکسٹرا لوں گا۔ اس 10 منٹ وہ اس نے ایکسٹرا لیے، اور اس کے بعد پھر 1-2 سوال آ گئے یا کوئی ٹیکنیکل چیلنج آ گیا، اس کے 10 منٹ اور بڑھ گئے، تو 20 منٹ پہ وہ چلا گیا۔ آخری سپیکر تک کئی دفعہ جو آرگنائزرز ہیں وہ منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، یا تو وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے کہ آپ نے باقی لوگوں کو اتنا ٹائم دیا، یا وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، اگر ان سب نے 20 منٹ ایکسٹرا لیے ہیں تو میں تو 50 منٹ ایکسٹرا لوں گا۔ اور ایسا انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے کاز کا بھی نقصان کرتا ہے، آڈینس کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چینج ہوگی تو میں نے اس کو کیسے امبریس کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ گھر والے ہم کچھ سوچ کے آتے ہیں، ایک شخص شادی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا شوہر ایسا ہوگا، بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر ایسا، اور شوہر کہتا ہے میری بیوی ایسی ہوگی۔ ہاں وہ دین سمجھنے والے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن تھوڑے سے چینجز ہیں، تھوڑے سے اختلافات ہیں، ہم اس کو امبریس نہیں کرتے، ہم وہیں پہ اس کو رکاوٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ کچھ بچیاں مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے سسرال والے یا ہمارے ہسبینڈ پسند نہیں کرتے کہ ہم باہر جا کے کالج یونیورسٹی میں فردر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، دیکھیں نا اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے تعلیم کا، تو ہم کیوں رکیں؟ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کیا وہ آپ کو کلی طور پہ تعلیم سے روکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں ایڈمیشن نہ لیں، ہم گھر میں رہیں۔ تو میں ان کو کہتی ہوں آپ آن لائن کر لیں، دیکھیں یہ آپ کو ایک اور اپرچونٹی کھولے گا۔ نہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا آن لائن کرنے کو، ہمارا دل نہیں چاہتا اس طرح پڑھنے کو، تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کس قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے، اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے کے ہیلدی طریقے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے، نہ اللہ ہمیں چھوڑتا ہے
نہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے ہر سچویشن میں، لیکن ہم اس رکاوٹ کو، اگر وہ کچی دیوار ہے تو سیمنٹ ڈال ڈال کے مضبوط کرتے ہیں، اگر وہ سیمنٹ والی دیوار ہے تو پورا قلعہ بنا دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میری زندگی کے مسائل بڑھے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر ہم ایک چینج کو یا کسی رکاوٹ کو ہیلدی طریقے سے امبریس کرتے ہیں تو اس میں انسان کے لیے بہت سی خیر آتی ہے. اسی طرح میں کئی بچیوں کو جانتی ہوں، انہوں نے قرآن پڑھا، سمجھا، اور ان کا ڈریم تھا کہ میری شادی کسی دیندار لڑکے سے ہوگی اور ہم مل کے دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے. شادی ہو گئی، دیندار لڑکا تھا، دیندار خاندان تھا، لیکن بچے تھے، ساس سسر بوڑھے تھے، اور اس پوری فیملی کی اگر شروع میں نہیں بھی تھی تو بعد میں یہ ایکسپیکٹیشن ہو گئی کہ جی بہو آئی ہے وہ پورا گھر بھی سنبھالے، بہت بڑی ہماری برادری ہے، ان کو بھی دیکھے اور سارے معاملات کو گھر کے لے کے چلے. اب وہ لڑکی ہے کہ اس کا رو رو کے برا حال ہے، وہ ہر بات پہ کہتی ہے یہ مجھ سے، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، یہ کیسے دیندار لوگ ہیں، مجھے تو دین کا کام نہیں کرنے دے رہے، مجھے تو دین کی چیزوں کو نہیں سمجھنے دے رہے. دیکھیں اب یہ رکاوٹ آئی ہے نا، اب اس رکاوٹ کو سمجھنا ہے. اگر، اور اسی سچویشن میں کچھ بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اس رکاوٹ کو امبریس کر لیا. انہوں نے کہا اللہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس صحیح نیت کے ساتھ شادی کی، اس کے مطابق کی، اللہ نے مجھے دیندار گھر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ دے دیے جو کہ ہر چیز قرآن اور سنت کے مطابق کریں. صرف ایک ایکسپیکٹیشن ان کی یہ مجھ سے ہے نا کہ میں گھر سے باہر نہ جاؤں، گھر کو توجہ دوں. تو اگر وہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں اور اپنے گھر کو پوری توجہ دیتی ہے تو آپ دیکھیں ایک وقت وہ آتا ہے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچے بھی دین کی سمجھ رکھتے ہیں، بچے اسٹیبلٹی کے ساتھ پلتے ہیں، سسرال والے بھی راضی ہوتے ہیں آپ سے. اور آپ سوچیں اللہ کی رضا کتنی بڑی ہے جب یہ سارا ماحول جو آپ کو ملتا ہے اس میں آپ نے سارے کاموں کو کر لیا. اور الٹیمیٹلی ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اگر آپ اپنے بچوں پہ، اپنے فیملی ممبرز پہ کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اتنے اپرچونٹیز بعد میں مل جاتے ہیں، آپ اتنے گھر میں رہ کے میچور ہو جاتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیں. تو یہ ایک فرسٹریشن کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی میں منیمائز کرنا چاہیے، اور اس فرسٹریشن میں وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کو پھر سے پروڈکٹیو جو ہے وہ بنا دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی رکاوٹوں کو امبریس کرتے ہیں اور ایسی رکاوٹوں میں سوچتے ہیں کہ ہم نے پھر بھی کام کرنا ہے اور کس طرح بیسٹ پاسبل طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر دن کے مطابق اپنی پلاننگ کرتے ہیں، ہر کام کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں جس طرح سے لے کے چلنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ٹیکنالوجیز بدلتی رہتی ہیں، پولیٹیکل سچویشن بدلتی ہے، گھر کی بھی جو ایک سینیریو ہوتا ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بھی وہ اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ تو میں نے آپ کو کچھ دیندار گھروں کا جو ہے سینیریو دیا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، دیندار ہے، اس کے گھر والوں نے شادی کر دی، وہ کہتی رہی کہ یہ لڑکا مجھے اتنا دیندار نہیں لگتا. اب اس کے والدین کہتے ہیں کہ نہیں 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 بیٹا، یہ جو ہے یہ اچھا انسان ہے، اچھے لوگ ہیں، اور ایسے رشتے مل نہیں رہے، یہ اپروپریٹ لگ رہا ہے. یا پہلے سے بات پکی ہوئی تھی، اس کے بعد اس بچی نے جو ہے وہ دین پڑھا اور سمجھا. اب کیا ہوا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب وہ کہتی ہے یہ تو مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا. تو دیکھیں اس میں بھی انسان کو رکاوٹ آ رہی ہے نا. تو عقل مند انسان کیا ہوگا، اپنے اس لائف سٹائل میں ایسی تبدیلی لائے گا کہ اللہ کا حکم بھی مانے اور ہسبینڈ کو راضی کرنے کے طریقے بھی سیکھے، اور آہستہ آہستہ اس کو جو حرام ایکٹیویٹیز ہیں، وہ لذتیں ہیں، وہ بھی چھڑواتا چلا جائے. کئی ہسبینڈز کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنے اماں ابا کو بہت کہا تھا کہ مجھے اچھی دیندار لڑکی چاہیے، لیکن کیونکہ میرے پیرنٹس کو بھی اتنی سمجھ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم اس کو دوپٹہ اڑوا دینا، تم اس کو یہ چیز سکھا دینا. اب وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو سارے ہرڈلز ہوتے ہیں اس میں انسان اس کو اپرچونٹی لے، اور اس اپرچونٹی کو جتنا ہم فرسٹریشن کے بغیر لیں گے اتنا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. بہت سے ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں اس رکاوٹ کے ساتھ جو ہمیں آتے ہیں وہ ہمیں آگے کے لیے بہت بہترین طور پہ جو ہے سکھاتے ہیں. اور اسی طرح جو لوگ ان رکاوٹوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکھنے کا لرننگ اپرچونٹی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ جو بری سچویشن ہوتی ہے نا وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ایک واقعہ کسی سے میں نے سنا کہ ایک گاؤں میں ایک شخص نے چیلنج دیا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک گائے کو اٹھایا اور اس کو کہا، لوگوں کو کہا کہ کون اس گائے کو اپنی کمر پہ اٹھا کر اور یہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے پہلی منزل پہ جا سکتا ہے. گاؤں کے سب افراد نے کہا یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس شخص نے کیا کیا کہ اپنی گائے کو اس کو اٹھایا اور اوپر لے گیا. سب حیران کہ یہ اس نے کیسے کیا.
ایک شخص نے اس میں کہا کہ مجھے ایک تھوڑا سا وقت دیں اور میں اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. سب لوگوں نے اسے وقت دے دیا اور ساتھ ہی سوچا دس از امپاسبل جاب، یہ نہیں ہو سکے گا. اس نے کیا کیا کہ ایک بچھڑا لیا اور بچھڑے کو لے کر اپنے کندھوں پہ رکھتا تھا اور روز وہ پہلی منزل پہ چڑھتا تھا. اس طرح سے کیا ہوا، اس کے مسلز بھی بنتے جا رہے تھے اور وہ بچھڑا بڑا ہوتا جا رہا تھا. اور ایک وقت آیا جب کہ وہ فل بلون ایڈلٹ تھا تو اس نے سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے کہا کہ اب آپ دیکھیے میں کیسے اوپر چڑھتا ہوں. یعنی اس نے اپنا اسٹیمنا ایسے بلڈ کیا، اس نے اس چیز کو رکاوٹ نہیں سمجھا جس کو سارے گاؤں والوں نے رکاوٹ سمجھا تھا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں موو ہونا سکھاتی ہیں، ہمیں پروگریس کرنا سکھاتی ہیں. اور اگر ہم ان کو ڈاکیومنٹ کریں، یعنی آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی بہت بڑی مشکل آئی ہے اور آپ سے وہ ہینڈل نہیں ہو پائی ہے اور آپ بہت پریشان رہے ہیں اور آپ نے کچھ نہ کچھ طریقے سے وہ وقت گزار لیا، اور چند سالوں بعد جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو یا تو آپ کو اپنی سکسیس سٹوری نظر آتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں دیکھو نا وہ ایسے ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی میری رہنمائی کی نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ رکاوٹ نہ رکھتے تو ہم یہ نہ کرتے. لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے، لوگوں کی زندگی میں بڑی بڑی بہترین تبدیلیاں اس طرح سے آ جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کریں گے، اپنے اسی ماضی کو دیکھ کر امبیرس ہوں گے اور وہ سوچیں گے کہ میں نا کتنا ایموشنل تھا نا، میں نے مطلب اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا، اب بلکہ زیادہ بڑے چیلنجز ہیں میری لائف میں. وائی ڈیڈ آئی ریئیکٹ لائک دیٹ؟ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پر میں نے اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریٹ کیا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب عطا کرے گا رب آپ کو تو آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عطا آتی ہے کہ انسان جو ہے اس پہ راضی ہو جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر حالت میں، چاہے مشکلات تھیں چاہے آسانیاں تھیں، لیکن اپنے رب کے دین پر قائم رہے. اس موقع پہ بھی دوبارہ آپ کو ریمائنڈر دوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیا تھی؟ پریشانی کیونکہ بگنر تھے نا، شروع میں بھی وحی کا سلسلہ تھا اور ایک دم سلسلہ بند ہوا، تو پریشانی یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. تو تمام بگنرز فوراً یہ نہ سوچیں ہر آیت کو پڑھ کے یہ میرے بارے میں ہے، یہ مجھے بتایا جا رہا ہے میں بہت گناہ گار ہوں، یہ جہنم کی جو بات کی گئی یہ شاید میں نے اس میں جلنا ہے، یہ شاید منافق میں ہی ہوں. نہیں، آپ سوچیں ابھی آپ بگنر ہیں، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا قطرہ ٹپکائیں، پوائنٹ ایک بیبی سٹیپ لے کر چلیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خیر اور برکت آپ کو ملے گی کہ آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. جو سکون، جو راحت اللہ کے دین میں، اور جو عزت بھی اللہ کے دین میں، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملنے والی. مجھے خود پرسنلی یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یو آر کمپرومائزنگ آن یور میڈیسن، اور تم دنیا میں فیلئر ہو جاؤ گی، تم کامیاب نہیں ہو سکو گی. اور میں نے اس وقت سوچا تھا کہ نہیں، اگر میں کامیاب نہ بھی ہوئی نا دنیا میں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، میں نو بڈی بھی ہوئی نا تو کوئی فرق نہیں مجھے پڑے گا. اس لیے کہ اس وقت میں نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں اگر میں نے رہنا ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے تو مجھے اللہ کے کلام کو وقت بھی دینا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. تو آپ میں سے جو بھی یہ فیصلہ کرے گا، آپ دیکھیں گے دنیا کہیں نہیں جاتی، دنیا اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ جو چیز آپ نے مس کی اور وہ جو اس کے راستے میں پھر رکاوٹیں آئیں ان میں فرسٹریٹ ہو گئے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور پھر یہاں پر اگلی آیات کو اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 6، 7، 8، اب اس میں کچھ کرنے کے ٹاسک بھی بتا دیے کہ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ماضی کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں. اور پہلا جو دلیل ہے، پہلی جو بات ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا. ہمارے جیسا کوئی ایک انسان ہو جو بٹرنس کے ساتھ اس رکاوٹ کو دیکھے تو وہ تو اس کو بھی ٹریجڈی بنا لے، وہ تو کہے کہ میرے ساتھ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مشکلات شروع ہو گئی، میری زندگی میں تو کوئی خوشی ہی نہیں تھی. اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ اگر کوئی انسان یتیم ہوتا ہے
اور اس کا فادر نہیں ہوتا، جس کو ہم عام زبان میں یہ بھی کہتے ہیں سنگل پیرنٹ فیملی ہے، ڈس فنکشنل فیملی ہے. اکثر وہ بچے جو ایسی فیملیز میں سے نکلتے ہیں دے آر ناٹ اسٹیبل، ان کو سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ جب شادی کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی نہیں یہ تو اکیلا بچہ تھا اور اس کے والد نہیں تھے، یا اس کے گھر میں اس طرح کے بڑے مسئلے تھے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے بچے سے شادی کریں نہ کریں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسی اگلی اگزامپلس ہیں کہ ایسے جو مسئلے مسائل تھے اس میں گھرے ہوئے بچے جو تھے وہ اچھی طرح نہیں پل پائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شروع سے کس قدر مشکلات میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو والد فوت ہو گئے، والدہ اس کے بعد چند سال کے تھے والدہ فوت ہو گئیں، اس کے بعد دادا نے آپ کی کفالت کی، دادا بھی فوت ہو گئے، اور پھر چچا کے پاس آ گئے اور چچا نے پھر آپ کو پالا. حالانکہ چچا کا اپنا بہت بڑا خاندان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کوئی وہ اس وقت فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب واقعات ہم سیرت میں سے پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ اتنا احساس تھا، فکر تھی کہ میرے چچا جو ہے میری کفالت کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم اکثر جو واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہم اس طرح سے اس میں پڑھ لیتے ہیں، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پڑھتے ہیں. وہ اتنے سال پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو گئے، اتنے سال کے تھے والدہ فوت ہو گئی، اتنے سال کے تھے دادا فوت ہوئے. کیو اے ہو رہا ہوتا ہے ہمارا، اور وہ ایموشن لیس کیو اے ہوتا ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعد میں اللہ کے حکم سے ایک دفعہ جب مکہ سے مدینہ کے درمیان جو راستہ تھا جہاں ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو وہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق اس جگہ پہ گئے اور اس مقام پہ جا کر وہ صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس سفر کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ گئے تھے اپنے ننھیال کے سارے خاندان کو ملنے، اور رو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی تر ہو چکی ہے اور جو صحابہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ رو رہے ہیں. یعنی ایک ماں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کی کیفیت ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے دادا کے بارے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جو کہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب دادا کا جنازہ جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں جنازے کے بالکل اینڈ میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا ساتھ چلا جا رہا ہے. اور وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ایموشنز تھے وہ تو تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یتیم تھے لیکن آپ کی کتنی بہترین آپ کو ٹھکانے فراہم کیے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں ماں باپ ہر انسان اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، میں نہ ہوا تو کیا ہوگا، میں مر گئی، میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. ایسے تمام واقعات پہ سوچنا چاہیے کہ وہ رب ہے جس نے ہماری کفالت کرنی ہے. کئی دفعہ ماں باپ ہوتے بھی ہیں لیکن وہ نہ ایموشنلی اور فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے، وہ بچے پھر بھی نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ماں باپ نہیں ہیں اور وہ بچہ جو ہے بہترین طریقے سے دنیا میں چلتا چلا جاتا ہے. تو ہماری تو اصل پرورش تو اللہ نے کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر، سیرت میں سے مثال دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، الم یجد کا یتیمم فآوا ووجدک ضالا فہدا، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا تو اس نے رہنمائی نہیں کی. اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی بچپن کے حالات دیکھیں، اس میں کس نے پالا، اتنا مشکل بچپن، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے جسے کہتے ہیں سیل تھرو کروا دیا. اور اس کے بعد جوانی کے مراحل آ گئے. جوانی کے مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی تلاش میں ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، سوسائٹی کی جو پریکٹسز ہیں وہ پسند نہیں آ رہی، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، حق کی تلاش. اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں پرپز آف لائف ڈسکور کرنے کے لیے نئے نئے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہی بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے آپ کو بھولا ہوا پایا تو اس نے رہنمائی نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جا کر بیٹھ رہے ہیں تنہائی میں، اور وہاں پہ بیٹھ کے سوچ بچار میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا یہاں مجھے وحی ملنے والی ہے، لیکن وہ یہی ایک فیلنگ تھی. یہ جو حق کی طرف آنا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تو رکاوٹ نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے تو اس میں بھی بہترین اسباب جو ہیں وہ مہیا کیے. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے غنی کر دیا آپ کو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا
بہت ایک ایلیٹ کلاس بیک گراؤنڈ سے تھے, بہت جو بڑے ایسے قبیلے سے تھے جو بہت رسپیکٹڈ تھا, لیکن فائنینشلی تو ویک تھے, لیکن تجارت سیکھی, تجارت کے ذریعے اپنا نام بنایا, صادق اور امین ہونے کی وجہ سے مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی, انہوں نے سب کچھ آپ کو دے دیا. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کیسے کیسے خزانے چھوڑ جاتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کو پسند نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دینے کا جو ہے وہ کام کیا. ہمارے لیے بھی یہی ایک فارمولہ ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پہ جب بھی کوئی رکاوٹ ہمیں آگے نظر آئے نظر ڈالیں, اور اس میں جو دکھ ہے نا ان کو انجوائے نہ کریں, وکٹم مینٹیلٹی میں نہ رہیں, بلکہ ہم اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وسائل دیے, وہ کام کرنے کو دیے, یا ایسے ایسے حالات ہماری زندگی میں کریٹ کیے کہ ہم کہاں سے کہاں آگے, کیا کچھ ہمارے لیے لرننگ ہوگی. وہ رکاوٹیں ابھی کی رکاوٹوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہوتی جو ہوئی تھیں تو شاید جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں ہم نہ ہوتے. اور اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ میری زندگی میں تو ابھی بھی رکاوٹ ہے, مجھے تو بلکہ وہ جو میرا پاسٹ ہے وہ ہانٹ کرتا ہے اور میں نے اس کی وجہ سے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں, انزائٹی ڈپریشن میں ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس رکاوٹ کو آپ نے ہیلدی طریقے سے ڈیل کرنا نہیں سیکھا. اور ابھی بھی وقت ہے, اگر آپ اپنے پاس سے جو کہ اچھا نہیں تھا یہ سیکھ کے ہیلدی طریقے سے ڈیل کریں تو تب بھی آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب ایک رکاوٹ آتی ہے اور وہ انسان اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھتا ہے اور اپنے پاسٹ کو دیکھ کر ہر اچھی اگزامپل کو سامنے لاتا ہے, میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا, میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا, میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا, تو یہ رکاوٹ جو ہوتی ہے نا انسان کو ایک ایمان سے یقین کی کیفیت پہ لے جاتی ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اگر پہلے یہ ہوا تھا نا اب بھی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی کوئی خیر نکالیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رکاوٹ وحی کا بند ہو جانا, نہ آنا کچھ عرصے کے لیے, یہ ایک ایمان کے ایک اور درجے پہ لے گی, یعنی کہ وہ یقین کا وہ درجہ آ گیا جب دوبارہ سے وحی آنا شروع ہوئی. تو یہ جو کنوکشن ہوتی ہے, یقین اپنی زندگی میں لانا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ریئر قسم کا ٹریٹ ہے. اور ہمارا دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہمارے دماغ میں اگر کوئی انسرٹینٹی آ گئی نا, ہم گھبرا گئے کسی معاملے میں, تو اس سے وہ جو فیئر جنریٹ ہوگا وہ کیا کرے گا, ہمارے لمبک سسٹم کو آن کر دے گا. لمبک سسٹم ہمارا آن ہوا نہیں تو ہم پینک موڈ میں چلے جائیں گے, اور جس چیز کے بارے میں ہمارے اندر کنوکشن ہوتی ہے تو ہم بہتر ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارا دماغ یہ نہیں سوچتا ایسا ہی ہے, غلطی ہے, ٹھیک نہیں ہے, یہ انسان ہی ایسا ہے, میری زندگی خراب ہے, میری قسمت ہی خراب ہے, یہ نہیں سوچتا. ہمارا دماغ اپنا جتنا اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, بلکہ یہاں پہ میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا وہاں پہ جو سٹور ڈیٹا ہے وہ 2 ملین ڈیٹا پوائنٹس ہیں. تو 2 ملین ڈیٹا پوائنٹس میں سے وہ ایکسپلور کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یقین ہو جائے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بھلائی کے لیے ہو رہا ہے, بہتری کے لیے ہو رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو کیسا بنایا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر یہ ڈوپامین جو ریسیپٹرز رکھے ہیں, ہم ریوارڈ کے لیے کریو کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ ہوا, نہیں ہوا, لیکن فائدہ ہوا کسی کام سے, تو وہ جو خوشی جنریٹ ہوتی ہے ہمارے دماغ کے اندر, وہ جو ایک کیفیت آتی ہے, وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہاں پہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. وہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اس سے ہمارے اندر یہ یقینی کیفیت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہ ہیلدی ہوتا ہے جو یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے اور اپنی اس مینٹل انرجی کو بچائے, اس غلط سوچ سے بچائے. یعنی اگر آپ ہر معاملے میں سوچیں میں نے حجاب پہنا, ہو نہیں سکتا کہ مجھے اس سے نقصان ہو, میں نے داڑھی رکھی, ہو نہیں سکتا مجھے اس سے نقصان ہو, میں نے اللہ کی خاطر 5 وقت اپنے آپ کو پابند کیا نماز کا, ہو نہیں سکتا اس سے میرا نقصان ہو. یعنی ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے آپ کے اندر یہ یقینی کیفیت ہونا چاہیے, اس سے نقصان نہیں ہو سکتا, سچ بولنے سے نقصان نہیں ہو سکتا. ہاں, حکمت کے بغیر سچ بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے.
حکمت کے بغیر لوگوں سے ڈیل کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اور بھی چیز رکھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرر نیورونز. یہ جو مرر نیورونز ہوتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ان لوگوں کو جو یقینی کیفیت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹ رکھ کے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ایکسپریشنز، سارا جو ایک کرنے کا کام تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا. اس کے ذریعے صحابہ کو اور آس پاس کے لوگوں کو سکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے، وہی کا سلسلہ بند بھی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، رکاوٹ بھی کوئی آ جائے، ہنڈرنس بھی آ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں جنریٹ کی، اپنے منہ سے کوئی بات نہیں بولی، اپنے ریئیکشن سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اللہ سے مزید کنیکٹ ہوئے اور یقینی کیفیت کے ساتھ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے پر قادر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جو وقت اس نے لکھا ہے وہ کرے گا. اس سے کیا ہو جاتا ہے، ہمارا بھی جو ہے ایک وہ یقین کی کیفیت ایمپلیفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یقین کیسا، اللہ پہ یقین کہ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے، یہ رکاوٹیں جو میری زندگی میں خاص طور پہ آ رہی ہیں، یہ بھی کسی بہتری کے لیے آ رہی ہیں، وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. وہ اور زیادہ کنوکشن کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنی اس گٹ فیلنگ کو ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ساری سوسائٹی جو بھی کہ اسی میں خیر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اچھا، ان کے اندر پازیٹیوٹی بہت ہوتی ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کو بہتر کر سکتے ہیں. یعنی وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنا سوشل میڈیا سٹیٹس یہ نہیں لگاتے آئی ہیٹ منڈے، یا آئی ہیٹ دس ڈے، آئی ہیٹ مائی لائف، یا یہ کہ اکثر لوگ پاکستان میں تو میں ان کو سنتی ہوں کہتے ہیں پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر لوگوں کو مسکرا کے کہتی ہوں یہ جملہ میں اپنے بچپن سے سنتی آ رہی ہوں. بچپن میں بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ رشتہ دار جو ملک سے باہر گئے، وہ ہر وقت ہمیں آ کے کہا کرتے تھے تم لوگ بھی اپلائی کرو، پاکستان سے نکلو، پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن میری اگلی نسل اور اس سے اگلی نسل بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بلکہ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو یہ یقین کہ ہم جہاں بھی ہیں، جہاں اللہ نے ہمارا رزق رکھا ہے، جہاں پہ ہم رہ کے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ہم اللہ کی خاطر کام کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ نعمتوں کی کمی کسی صورت میں نہیں کرے گا. اور یہی انسان کو یقین، کانفیڈنس دیتا ہے دین کے معاملے میں، اور یہی انسان کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، مجھے صرف اپنا رول صحیح پلے کرنا ہے. جو انسان اپنا رول صحیح پلے کرے گا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایسے لوگ پھر ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہائی یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں، اس وقت یہ بیریئر آیا ہے، یہ مسئلہ لگ رہا ہے، تو یہ کر کے دیکھتے ہیں، اس سے آسانی ہوئی الحمدللہ، نہ ہوئی تو کچھ اور چیز سوچیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں وہ چیزیں سکھائیں گے جو ہمیں کرنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں سکھا بھی دیں. آیت نمبر 9 میں دیکھیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم بس نہ آپ سختی کیجئے اس کے ساتھ. تو اگر ہماری زندگی میں کوئی پاز آیا ہے اور ہم اپنے پاسٹ کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمارے ارد گرد بہت سے کام ہیں کرنے والے. کیا کہا گیا کہ اصل لرننگ یہ ہے اس پاز کے ٹائم میں کہ میرے لائف ایکسپیرینسز مجھے کیا سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی یاد کرائی گئی، اور کہا گیا کہ اس وقت یہ کریں کام کہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ یتیم کا جو ہے اس کو نہ جھڑکا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی بس اس کو نہ جھڑکا جائے. کس قسم کے سوالی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ ایک سوالی وہ ہوتا ہے جو پیسے مانگتا ہے یا مانیٹری ہیلپ جو ہے مانگتا ہے، اور ایک سوالی وہ ہوتا ہے جو ہم سے سوال کرنے آتا ہے. تو اگر ہم خود کسی جگہ پہ کسی پوائنٹ پہ سٹک ہیں اور کوئی ہم سے بار بار آ کے پوچھے مجھے بتاؤ نا، سمجھاؤ نا، اور ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی، تو ہم فرسٹریٹ نہ ہوں، ہم ان کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے جواب دے دیں یا کسی اور کے حوالے کر دیں. اور پھر کہا گیا آیت نمبر 11 میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو پس آپ بیان کیجئے. یعنی ہر حال میں ہم کیا کریں، اپنے آپ کو ایمپتھی سیکھیں، اور معاشرے میں وہ لوگ جو کہ ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ہم سے زیادہ مشکلات میں ہیں، ہم ان کی مدد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے وہ نہ دے. تو ہم دینے والے بنیں، ہم اپنی ہی رکاوٹوں میں، اپنے ہی مسئلوں میں بیٹھے رہنے اور پریشان ہونے والے نہ بنیں.
تو جو بھی مشکلات ہماری ہوں، ہماری زندگی میں مسئلے آئیں، ہم کیا کریں؟ یہ کام کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے ہم اس پہ شکر گزاری ہمارے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہوا ہے ہم اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی ہے ہم اس رکاوٹ میں اور رکاوٹ کے بغیر اپنے پاسٹ، اپنے پریزنٹ، اپنے فیوچر میں اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ اور شیئرنگ ہو، شیئرنگ از کیئرنگ، یہ ڈسپلن ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور ہماری سیلف ٹاک پازیٹیو ہو، ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہ کریں، اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو اس قسم کے سارے نیگیٹو ایموشن سے، جیلسی سے، پریشانیوں سے بچا کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں ان کے امپیکٹ کو محسوس کر سکیں۔ یہ صورت ہمیں بہت سے ایسے اسباق سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔